बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्म बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। खुसूसी टॉक शो नबी रहमत के साथ रबीउन नूर की मुबारक साअतों में दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्र अज़ीज़ के इन लम्हों में हमें एक दफ़ा फिर रबीउन नूर की इन अज़ली अबदी बहारों से रूशनास कराया। रबीउन नूर की ये बाबरकत लम्हे हमें अपनी ज़िंदगी में नसीब हुए, ये खुसूसी फ़ज़ल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उसका करम है, उसकी बंदा नवाजी है, उसके शान करीमी का एक सदका और इजहारिया है। ये रबीउल अव्वल जो 1447 हिजरी का रबीउल अव्वल है, नाज़रीन मुकर्रम, ये अपने अंदर एक अलग और अजब इख्तिसास रखता है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वां जश्न विलादत इस दफ़ा उम्मत मुस्लिमा मना रही है और 15 सदरियाँ गुजर चुकी हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस दुनिया में आप जलवागर हुए थे। ये लम्हे बड़े तारीख़ी हैं, ये साल बड़ा तारीख़ी है और ये रबीउन नूर इस हवाले से बहुत तारीख़ी है कि पूरी उम्मत बड़े शायान शान तरीके से शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से जुनूब तक, हर कोई अपने तरीक़ से, सलीके से, करीने से, ढंग से, आहंग से हुज़ूर नबी रहमत का 1500वां जश्न विलादत मनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अल्लाह करे कि सब की कोशिशें और सब की मसाई कबूलियत का लिबादा उड़े और हमें इससे बरकतें नसीब हों। आज के टॉक शो के 5वें एपिसोड के साथ दुनिया भर के नाज़रीन का खैर मकदम है ARYQ TV पर। इन्हीं कलिमात के साथ बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। मेरे दाएं हाथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, आप नाज़िम आला हैं निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान के, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ढेरों खूबियों का अमीन बना रखा है। मेरी खुशबख्ती है कि आज मुझे इनके साथ पहले प्रोग्राम में शरफ़ नसीब हो रहा है। इनकी मेहरबानी ये तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त माब बनाया। मेरी मुराद है मुकर्रम मोहतशम अल्लामा मीर आसिफ़ अकबर कादरी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला खुश आमदेद और बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी है आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और मुझे शरफ़ बहुत नवाज़िश। आपके साथ तशरीफ़ फरमाएँ दाता की नगरी लाहौर से ही बहुत खूबसूरत लहजे के स्कॉलर हैं, बड़े मतीन लहजे में, बड़े मुस्तनद अंदाज में हमेशा अपने प्रोग्राम्स में हमें इन्हें गुफ्तगू करते पाया है। मेरी मुराद है मोहतरम मुफ्ती खलील अहमद कादरी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब खुश आमदेद, जश्न विलादत की बहुत सारी मुबारकबाद। खैर मुबारक। मेरे तीसरे मेहमान भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सनाखानी की दुनिया में अल्लाह ने इन्हें, इनके भाई को, खानवादे को बड़ी इज़्ज़तों का अमीन ठहराया है। दाता की नगरी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें पूरी दुनिया में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सनाखानी के सदके, हुज़ूर फैज़ आलम की मनाकिब के सदके इज़्ज़तों से नवाजा। मेरी मुराद है जनाब फ़ैसल अहमद नक्शबंदी से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई खुश आमदेद। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के 1500वें जश्न विलादत की मुबारकबाद के साथ जश्न विलादत का भी कोई जिक्र छेड़िए, कोई नगमा छेड़िए, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएं। दो जहां को सुरूर आए हैं, दो जहां को सुरूर आए हैं, दो जहां को सुरूर आए हैं। हो मुबारक हुजूर आए हैं, हो मुबारक, मुबारक हो मुबारक हुजूर आए हैं। अब चरागों की क्या ज़रूरत है, अब चरागों की क्या ज़रूरत है। मेरे घर में हुजूर आए हैं, मेरे घर में हुजूर आए हैं। हो मुबारक, मुबारक हो मुबारक हुजूर आए हैं। और नूर माना जिन्होंने
آقا کو نور مانا، نور مانا، نور مانا، نور مانا جنہوں نے آقا کو، ان کے چہروں پہ نور آئے ہیں، ان کے چہروں پہ نور آئے ہیں، ہو مبارک حضور آئے ہیں، اور در پہ آسی کھڑے قطاروں میں، در پہ آسی کھڑے قطاروں میں، بخشوانے قصور آئے ہیں، بخشوانے قصور آئے ہیں، ہو مبارک مبارک ہو مبارک حضور آئے ہیں، ہے غنی ذوق و شوق محفل میں، ہے غنی ذوق و شوق محفل میں، آج آقا ضرور آئے ہیں، ہو مبارک مبارک ہو مبارک حضور آئے ہیں۔ ماشاءاللہ فیصل بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بابرکت آغاز فرمایا، اور کیا جشن کا ماحول ہے آپ کے اس نغمہ میلاد میں۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ ناظرین مکرم، آج 5واں ایپیسوڈ ہے پروگرام نبی رحمت کا، اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے جو گوشے، جو کونے، اور جن سے روشنی لے کر ہم پوری دنیا میں پہنچانے کی سعی میں مصروف ہیں، آئیے آج چند اور گوشے تلاش کرتے ہیں کہ جن کی رحمت نے ہم سمیت بہت سارے فقیروں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مکرم و محتشم جناب میر آصف اکبر قادری صاحب سے۔ میر صاحب قبلہ، خواتین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے حضور علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں اور جو بندہ نوازیاں ہیں، اور خواتین کو حقوق کی چادر میں جس طرح آپ نے ڈھانپا ہے، اس کا کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا ARY-Q TV کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت موقع کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواتین سے متعلقہ جو تعلیمات ہیں اور ان کے حقوق کے بارے میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، کوئی شبہ نہیں آپ کی بات۔ کیونکہ اسلام دشمن مغربی طاغوتی طاقتیں ہمیشہ ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ اس وقت اسلام میں عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی جی ہاں، آزادی میسر نہیں ہے، حقوق کی برابری میسر نہیں ہے۔ ایسے موقع کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس بالکل صحیح فرمایا، ایگریڈ۔ دیکھیے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کو اسلام کا بنیادی جز قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جنہوں نے عورتوں کو معاشرے میں عزت دی، احترام دیا، متفق۔ اور ان کے بنیادی حقوق دیے، اور ان کو سب سے بڑا جو احترام کا مقام ہے وہ دیا۔ وہ مختلف اعتبار سے احترام ہے، اور وہ احترام اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ صحیح فرمایا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے خاندان کے لیے بہتر ہے، لأہلہ اپنے گھر والوں کے لیے، وانا خیرکم لأہلی،
اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا، ہائے ہائے سبحان اللہ، ایک اچھائی کا معیار حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان اپنے گھر میں فرمایا اچھا ہے۔ کہ باہر لوگ آپ کو سو اچھا کہیں، آپ کا برتاؤ بڑا اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنسار ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر والے آپ کی اچھائی کی تصدیق نہ کریں، ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اچھا نہ ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آپ اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، اور فرمایا کہ کاش ہمیں پتہ، انا خیرکم لأہلہ، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ برتاؤ تھا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ اور اپنے آل کے ساتھ، اور یہ بیسک بنیادی تعلیم ہے ایک پورے معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، خاندان کے ہر افراد کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ہم خاندانی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ بڑے بے تکلف تھے، اللہ اکبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت زندگی گزارتے تھے۔ ان کے معاون بھی تھے اور ہر طرح کے مددگار بھی تھے اور مہربان بھی تھے، درست، ہر اعتبار سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مختلف گھر کے جو معمولات ہوتے ہیں ان میں بھی ان کے ساتھ معاونت کیا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ سردار الانبیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ گھر کے کام کاج کے اندر جو معاملت کی، وہ آپ نے یہ سمجھا دیا کہ عیب نہیں ہے، بڑی اچھی بات، بلکہ آپ کی فضیلت ہے، سبحان اللہ، آپ کی سبحان، برتری ہے۔ بالکل صحیح، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جنہوں نے عورت کو احترام دیا، اور وہ احترام بطور ماں، بطور بہن، سبحان اللہ، بطور بیٹی سبحان اللہ، اور بطور بیوی۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ، اب دیکھیے اس وقت جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا کہتی ہے کہ ہم نے عورت کو کچھ حقوق دیے، لیکن وہ اس کی اصل جو حقیقی صورت ہے اس میں نہیں دیتے۔ جب وہ مزدور بن جاتی ہے، اپنی اصل حالت کو کھو دیتی ہے، تو پھر وہ اس وقت اس کو حقوق دیتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی حقیقی صورت میں اس کو نہیں دیتے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ بطور ماں، بطور بہن، بطور بیٹی اور معاشرے کی ایک رکن کی حیثیت سے اس کو وہ تمام حقوق دیتا ہے جو کوئی دوسرا مذہب نہیں دیتا۔ بہت خوبصورت، اور پھر یہی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کا فرمان ہے کہ آپ اپنے گھر میں عورتوں کے اندر اگر کوئی خامی دیکھو تو اسے کم تر نہ سمجھو، اللہ، بلکہ عیب کے بجائے اس کی کوئی خوبی تلاش کرو، اور خوبی کی بنیاد پہ اس سے محبت کرو، واہ، اس کو عزت دو، اس کو تکریم دو۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک اگر خامی ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر اسے کم تر سمجھ لیں اللہ اکبر، اور اسے اگنور کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا کہ اگر ایک خامی ہے تو اس کے اندر اس سے زیادہ خوبیاں بھی ہوں گی، بڑی خوبصورت بات، خامی کو اگنور کر دو اور خوبی کو ایکنالج کرو۔ Acknowledge۔ بہت شکریہ امیر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت بات خلاصہ کلام کے طور پر نشر کی ہے میر آصف اکبر قادری صاحب نے۔ ہماری طرز زندگی کا ایک سانحہ ہی اسے سمجھ لیں، اور اسے المیہ ہی کہنا چاہیے کہ ہم بندوں کی 90 خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور 10 کمیوں کو سامنے رکھ کر پوری زندگی جو ہے وہ چیرہ دستی کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں خوبیوں کو ایکنالج کرنے کی توفیق اللہ دے، ہمیں یہ حسن ظرف بھی دے، نگاہ بھی دے کہ خوبیوں پہ دھیان رکھے اور کمیوں کوتاہیوں کو صرف نظر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بھی دے اور بصیرت بھی دے۔ یہی خاندانی زندگی کا اور عائلی زندگی کامیابی کا ایک راز بھی ہے، اور یہ نسخہ ہے، اور یہ نسخہ کائنات کے سب سے بڑے حکیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر پروگرام نبی رحمت ربیع النور کی مبارک رفت معاب ساعتوں میں آج یہ 5واں ایپیسوڈ ہے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میر آصف اکبر قادری صاحب نے بڑی خوبصورت بنیاد رکھی اور خلاصہ کلام کے طور پر بھی بہت قیمتی کلمات نشر کیے۔ مجھے بڑھنا ہے مفتی خلیل احمد قادری صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب قبلہ، زمانہ جاہلیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو خواتین کے ساتھ ظلم کا، استحصال کا ایک پورا بازار گرم نظر آتا ہے، لیکن اس پر آشوب دور میں بھی حضور علیہ السلام نے جو مثالیں قائم کی ہیں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی، عزت کی، احترام کی، توقیر کی، تاریخ کا دامن آج بھی اس سے بہت سرسبز ہے۔ کیا فرمائیے گا اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم جناب، یہ جو بات عورتوں کی حقوق کے حوالے سے ہوئی ہے اور زمانہ جاہلیت میں جو عورتوں کے ساتھ ایک استحصال کا ایک بازار گرم تھا،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک تمام جہانوں کے لیے جو حضور کو رحمت بنایا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے معاملے میں حضور کی شان رحمت للعالمین جو سامنے آئی ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی حضور کی رحمت کا ایک مظہر ہے یہ کلام کرنا۔ بالکل صحیح۔ اور وہ آج بھی اس سے صنف نازک کے طور پہ لفظ بولا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے عورت کے لیے۔ ایک کمزور اور سابقہ دور کے اندر دیکھا جائے تو قرآن کریم فرقان حمید نے خود گواہی دی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ سورۃ تکویر میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ درست۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آئے ہائے۔ کہ جس کو زندہ دفن کیا گیا خاتون بچی، اس سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ ہائے ہائے یعنی اللہ۔ اس دور میں جب بیٹیاں گھر میں پیدا ہونے کو لوگ آر سمجھتے تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں عورتوں کو مردوں کے سامنے حقوق دلوائے، اور حقوق دلوا کے اپنے لیے بیٹی کو بطور فخر بنایا اور اپنے لیے رحمت قرار دیا۔ تو سرکار کے اپنے دامن میں اللہ پاک نے بیٹیاں عطا کیں۔ پھر بیٹیوں کو یا عورت کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بندیاں دی۔ ماں کے طور پر حقوق الگ بیان کیے، بہت اچھے۔ بیٹی کے طور پر الگ بیان کیے، ہمشیرہ کے طور پر الگ بیان کیے، خاندان کے باقی رشتوں کو سامنے رکھ کر اور حقوق بیان کیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کو نہ تو کوئی معاشی حق حاصل تھا، نہ معاشرتی حق حاصل تھا، نہ اس کو کوئی جائیداد میں حصہ دیا جاتا تھا۔ خدا نہ خواستہ کسی کا خامد فوت ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس خامد کی جائیداد میں سے اس عورت کو کچھ مل جائے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس خامد کے گھر میں رہنا بھی اس کے لیے دشوار تھا، اللہ اکبر۔ اور وہ اپنے بچوں کی ماں بن کے نہیں رہ سکتی تھی۔ جہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دلوائے اور باقاعدہ فرمایا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، قرآن پاک نے فرمایا کہ حقوق ان کے بھی ہیں، معاشی طور پر بھی ان کو مضبوط کیا جائے گا۔ اتنا ضرور ہے کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہے تو لڑکی کا اس سے سنگل ہے، لیکن دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ رکھا گیا اس دور میں، جس دور میں گھر میں رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو یہ اللہ پاک نے نسبت عطا کی۔ پھر ماں کے طور پر بھی قرآن کریم فرقان حمید نے معاشی جب حق دیا تو ماں باپ کو چھٹے حق سے نوازا۔ بیوی کے طور پہ دیا تو اگر خامد صاحب اولاد ہے تو اس کو 8واں حصہ دیا، اور صاحب اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ دیا۔ یہ معاشی طور پہ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر معاشرتی طور پہ دیکھتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درجہ بندیاں دی۔ اب حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ من احق بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ دوبارہ پوچھا تو پھر فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ تیسری بار پوچھا تو پھر فرمایا تیری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بار پوچھا تو فرمایا ثم ابو کا، اب تیرا باپ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو وہم و گمان میں ماں کو حصہ ملتا ہی نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کا اس وقت مقام بیان کیا ہے۔ اور پھر ماں صرف نہیں، ماں کی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم بھی دیا گیا، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اخطأت ذنبا کبیرہ، میں ایک بہت بڑا گناہ کر کے آ چکا ہوں اور میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیری ماں حیات ہے؟ کہا حیات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا حل من خالۃ، کیا تیری ماں کی ہمشیرہ تیری خالہ موجود ہے؟ تو عرض کی خالہ تو موجود ہے۔ فرمایا احسن صحبتہا، اس کے ساتھ جا کے بھلائی کر، اللہ تعالیٰ اس بھلائی کی نسبت سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مفتی صاحب سبحان اللہ۔ بیٹی کے طور پہ حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ادبہن، اس نے ان کو ادب سکھایا، تربیت کی، اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے مابین جو ہے صرف اور صرف اس کی موت ہے، جو ہی مرے گا اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ سبحان اللہ، یہ سبحان حقوق اللہ، عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میر صاحب قبلہ خواتین کے حقوق کا ذکر کیا، تو اگر ہم حقوق کو بولٹس کی صورت میں، نکات کی صورت میں دیکھیں تو خواتین کے کون کون سے حقوق جو ہیں وہ خود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجسٹر فرمائے، اس کی تاکید فرمائی کہ یہ حق ہیں خواتین کے باقیوں پر۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورت کو جائیداد میں حصے دار بنایا، یہ پہلا حق تھا اس کا۔ بالکل ٹھیک، عورت کو حق مہر دلوایا بالکل صحیح، تاکہ اس کی معاشی بہتری ہو، معاشی طور پہ وہ سٹرونگ ہو۔ پھر اس کے ساتھ عورت کو جو نکاح کے اندر اس کی رائے کا احترام کیا گیا، یہ بھی اس کو حق دیا گیا۔ قیمتی بات کہ طلاق کے اندر بھی پھر اس کو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص عورت کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، بطور بیوی اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، تو اس کو خلا کا حق دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک بنیادی حق ہے جو اسلام نے عورت کو دیا، جبکہ اس سے پہلے عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ بہت قیمتی ترین بات۔ اور پھر اس کے ساتھ عورت کو معاشی خوشحالی کے لیے کاروبار
کرنے کا حق دیا گیا، اور پھر عورت کے اپنے دفاع کا جو حق ہے وہ بھی اسلام نے اسے دیا ہے۔ UN کے چارٹرڈ کے مطابق جو اب بات کی جا رہی ہے یہ حضور تاجدار کائنات نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر باقاعدہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ صحیح۔ اب دیکھیے اس میں عورت کو جائیداد میں جو حصے دار بنایا گیا، اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو کوئی مقام ہے تو وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کیا، ورنہ اس سے پہلے وہی عورت تھی کہ جو کام کاج تو کیا کرتی تھی لیکن اپنی اجرت اپنے مردوں کے پاس لے آ کے جمع کرواتی تھی، اس کو یہ حق نہیں حاصل ہوتا تھا کہ اس میں سے وہ خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ جو دستکاری کیا کرتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ فرمانے لگی کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہوں اور اسے مارکیٹ میں جا کے باہر فروخت کرتی ہوں، تو اس سے جو آمدن ہوتی ہے اس سے گھر کے اخراجات پورے کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے کہ میں گھر کے اخراجات کو پورا کرتی ہوں یا چلا رہی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھیے کہ آپ خود مکہ کی ایک بڑی تاجر تھی اور آپ تجارت کیا کرتی تھی، حضور تاجدار کائنات آپ کا مال تجارت لے کے جایا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد ان سے نکاح بھی کیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حقوق اس وقت دیے جب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ رومن معاشرہ ہو، وہ یونانی معاشرہ ہو، وہ یورپ کا معاشرہ ہو، وہ برصغیر پاک و ہند کا ایران کا معاشرہ ہو، کسی معاشرے نے عورت کو کوئی بھی حق نہیں دیا۔ اگر یہ حق کسی نے عورت کو دیا تو یہ اسلام ہے۔ اللہ۔ اور اسلام نے جہاں ان کو یہ کاروبار کی اجازت دی، اسی طرح تعلیم اور تربیت کی اجازت دی، اور عورتیں جب ہمارے معاشرے میں پڑھی تو حضرت ام عائشہ صدیقہ ایک محدثہ تھی، سلام اللہ، بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کے شاگرد تھے اور ان کے درس حدیث میں شریک ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک محدثہ تھی۔ اور دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ایک بیٹی کے روپ کے اندر جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت اور تکریم دی، وہ ایک پیغام تھا، ایک بہت بڑا حق تھا پورے معاشرے کی بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ یہ عورت کا مقام ہے۔ آپ وہ جب تشریف لاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بہت خوبصورت میں اسلام آپ کے آنے سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا، یہ احترام، یہ وقار، یہ عزت، یہ تکریم عورت کے لیے نہیں تھی۔ پھر اسلام نے معاشرے کے ہر شعبے کے اندر، وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، تعلیمی ہو، اخلاقی ہو، ہر شعبے کے اندر عورت کو حقوق دیے، اور جتنے بھی اس وقت عورت کے پاس حقوق ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ سارے کے سارے اسلام دیے تو کوئی مبالغہ رائی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب قبلہ، اب جب ہم نے کسی کو رول ماڈل دیکھنا ہو، اس کو بنانا ہو، اپنا آئیڈیل بنانا ہو، تو ہم ان کے ذاتی رویوں کو دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کام میں ان کا ذاتی رویہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ حضور علیہ السلام کا، ہمارے کریم آقا کا خواتین کے ساتھ جو اپنا رول ہے، جو آپ کا ذاتی رویہ ہے، اس کی کچھ مثالیں ارشاد فرمائیں تاکہ موضوع اور کھلے اور آگاہی کا سفر اور آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے محترم محسن صفدر صاحب، یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور کی ذات اقدس میں جیسے حدیث پاک پیش کی کہ انا خیرکم لاہلی، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ بہت اچھا۔ جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمانے کا وقت آیا میرے کریم اکرم کی ذات کے لیے، اور پہلی وحی اتری، اندازہ فرمایا کہ سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ آپ کی اپنی زوجہ ہے۔ خاتون۔ حالانکہ گھر کے معاملات میں انسان کے کیا تعلقات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی گواہی وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر سے ملے۔ اور جب سرکار کی ذات اقدس پر وہ ایک خوف کو، دہشت کی کیفیت طاری ہوئی، وہ بار نبوت کو سامنے دیکھ کر کے قیامت تک اس کو چلانا ہے، اور لوگوں کا سارا نظام اور عرب کا معاشرہ حضور کے سامنے تھا، اور سرکار چادر کے بارے فرمایا زملونی، چادر اڑا دو، اور پوچھا گیا تو بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ انک لتصل الرحم، اللہ کے نبی آپ تو سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والی ہستی ہیں، اور آپ سب سے زیادہ مہمان نوازیاں فرمانے والی ہستی ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا ہیں، بیوہ عورتوں کی رکھوالی فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ، یہ سرکار کے گھر کی گواہی ہے، اور حضور کی گھر میں، اور سیدہ
ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہ، آپ حضور کے فضائل اور اوصاف جو بیان کرتی ہیں، اب کسی نے اگر آ کر حضور کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے بیان کیجئے، اللہ اللہ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، کہ پورا قرآن پڑھیں، بسم اللہ شریف سے لے کر والناس تک ہر آیت حضور کے اخلاق کو بیان کرتی ہے۔ اس طرح کی گواہی سرکار کے گھر سے آ رہی ہے۔ تو حضور نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو حکم دیا، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جب گھر میں تشریف فرما ہوتے، اور مسلم شریف کی حدیث پاک کے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے کپڑوں میں کسی جگہ پہ پیوند کاری کرنی ہوتی ہے تو خود پیوند لگا لیتے، اللہ اللہ، اپنے لباس مبارک کو خود دھو لیتے، اپنے پینے کے لیے اور نہانے کے لیے پانی کا انتظام خود فرماتے، اور پھر سرکار ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے۔ بسا اوقات آٹا گوندنے میں سرکار ہماری معاونت فرماتے، پانی بھر کے ہمیں دے دیتے۔ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ نے یہ معاشرہ پیش کیا، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل کے ساتھ اور اسوہ حسنہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ مثالیں پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر حدیث طیبات کے اندر دیکھا جائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کے بارے میں کوئی بھی بات ہوتی معاشرے کے اندر، تو سرکار یہی ارشاد فرماتے کہ عورت کو ترجیح دو۔ جیسے حدیث پاک کے صحیح مسلم شریف کی ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا جہاد میں جانے کے لیے میرا نام لکھا گیا ہے، مگر میری زوجہ حج پہ جا رہی ہے، آپ میرے بارے کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جہاد کو ترک کر دو اور اپنی زوجہ کے ساتھ حج کے لیے جاؤ، اس کے محرم بن کے جاؤ۔ یعنی جہاد جیسی فضیلت، اگر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو جائے تو اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو دیدار حاصل ہو جاتا ہے، اور قیامت کو اللہ شہداء سے خود ملاقات فرمائے گا۔ اتنے بڑے درجہ سامنے موجود ہے، لیکن حضور فرماتی ہیں کہ اس وقت جہاد کو ترک کر دو اور اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ چلے جاؤ۔ اللہ، یہ یہ سرکار، اور جب میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور اس سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر قربانی دینے کا وقت آتا تو سرکار خود اس انداز سے فرماتے یہ قربانی عائشہ صدیقہ کی طرف سے ہے، یہ سیدہ خدیجہ کی طرف سے ہے۔ اور جب سرکار گھر میں بکری ذبح فرماتے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ فرماتے ارسلی الی اصدقائے خدیجہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو دوست تھیں، ان کی فرینڈز تھیں، ان کی سہیلیاں تھیں، ان کی طرف پہلے بھیجو۔ یہ سرکار کے گھر سے اپنی سنت ہے، ان کی طرف پہلے بھیجو۔ اور جب سرکار گھر میں کھانا کھاتے تو سرکار خود لقمہ توڑ کر سیدہ عائشہ صدیقہ کے منہ میں اور باقی امہات المومنین کے منہ میں لقمے ڈالا کرتے، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں جب مسواک کرتی اور مسواک میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا چاہتی، حضور پکڑ کے وہی مسواک اپنے منہ مبارک میں ڈال لیتے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیات سرکار نے خود صحابہ کے سامنے بیان کی، زندہ باد مفتی صاحب، اپنی مثالیں پیش کی ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے۔ کیا کہنے ہیں ناظرین مکرم، آپ نے غور فرمایا ان گواہیوں سے جو گھر سے خود آئی ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، گھر کی گواہی ہمیشہ سب سے مستند ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے، دیرپا ہوتی ہے، اور وہی تا دیر اثر پذیری کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رویے پہ کہ گواہیاں گھر کا ہر فرد دیتا ہے۔ آپ کی زوجہ کو دیکھ لیں، آپ کی بیٹیوں کو دیکھ لیں، آپ کی ممانیوں کو دیکھ لیں، آپ کی پھوپھیوں کو دیکھ لیں، مدینہ طیبہ کی دیگر خواتین، مخدرات اور مستورات کو دیکھ لیں، ساری کی ساری گواہیاں حضور علیہ السلام کے خلق عظیم کی گواہی دیتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ان گواہیوں جیسا ماحول پیدا کرنے کی اور اس کا مصداق بننے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ایک مختصر وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، نبی رحمت کے 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا خیر مقدم۔ ربیع نور کی مبارک اور رفت مآب گھڑیوں میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت کے سلسلہ میں سجی خصوصی ٹرانسمیشنز، اور اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے پروگرام نبی رحمت۔ آج 5ویں ایپیسوڈ میں 5ویں ربیع الاول میں پوری دنیا کے ناظرین کا خیر مقدم، خوش آمدید، اور آپ سب کے لیے ڈھیروں برکتیں اور رفتیں اللہ مقدر کر دے ان پاک گھڑیوں کے صدقے۔ میر آصف صاحب قبلہ سے آج کے پروگرام کا ہمیں پیغام کیا دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے؟ جو کچھ ہم نے آج خواتین کے حوالے سے ڈسکس کیا اور جن جن باتوں کو وقت کے دامن میں رہتے ہوئے میر صاحب ہم موضوعات بنا سکے، اس کا خلاصہ کنکلوژن آپ کیا ڈرا کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے بعد جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، آپ کی بعثت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے جو حقوق متعارف کرواتے ہیں، اس کی عزت، تکریم اور تعظیم جو کرواتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ان کی ذہنی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی کہ عورت کا یہ مقام ہے۔ اس معاشرے کا مرد بھی تاکہ جان لے، پہچان لے کہ عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور عورت بھی جان اور پہچان لے، بہترین، کہ وہ یہ جان لے کہ بطور بہو اس کے کیا حقوق ہیں اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں
اور اس کے حقوق کا خیال رکھیں اور اس کے لیے ہر اچھی چیز کا اہتمام کریں. لیکن اگر آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی بہو بن کے آتی ہے تو اس کی حقوق آپ اسے نہ دیں. وہاں آپ کا رویہ ہی بدل جائے. وہ آپ کا رویہ ہی بدل جائے. یہ بنیادی پیغام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں جینڈر کو یہ پیغام دے رہے ہیں, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. بڑا خوبصورت. اور یہ وہ بنیادی پیغام ہے. اگر ہمارے معاشرے کی عورت اسے سمجھ لے کہ ہر آنے والی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے, ہر بہو کو اپنی حقیقی اولاد سمجھے, تو ہمارے معاشرے میں جو عدم مساوات ہے, ناانصافی ہے, یہ جو رفٹ پیدا ہو جاتی ہے, یہ جو پیدا ہو جاتی ہے, انارکی اور تقسیم پیدا ہو جاتی ہے, ہمارے خاندان جو وہ ایک خوبصورت ایک ماڈل خاندان نہیں بنتے بلکہ وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات سے منحرف ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہوتے. اور ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز اب عام ہو چکی ہے. اور اگر ہم اس کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ کر لیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر مختلف صورتوں میں موجود ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اور اس کے ساتھ دیکھیے اس وقت دنیا میں اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دی. اب دیکھیے مغرب اپنے آپ کو انسانی حقوق کا یا خواتین کے حقوق کا چیمپئن تو کہتا ہے, لیکن یورپ 1917 کے اندر عورت کو ووٹ کا حق دے رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اور برطانیہ 1928 میں دے رہا ہے. اور اسلام وہ مذہب ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ حق عورت کو دے رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم اس طرح بیان نہیں کر سکے, اپنے معاشرے کو بتا نہیں سکے جو ہمیں بتانا چاہیے تھا. ہمارے محراب سے, ممبر سے, ہمارے چینل سے دنیا کو یہ جو ہم نے بتانا تھا وہ بتانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اور الحمدللہ آج بھی جو لوگ دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں, اس کو سمجھتے, ان کے گھرانے جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. وہ رواداری کے, محبت کے, اخوت کے, بھائی چارے کے, سکون کے پیکر ہیں. لیکن جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں اور جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو بلا دیا ہے, وہاں بدامنی ہے, بے سکونی ہے, اور ہر طرح کا انتشار ہے اور ہر طرح کی تقسیم. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. نہایت خوبصورت پیغام میر صاحب قبلہ. مفتی صاحب کیا ہمارے ناظرین کو پیغام دیجیے گا آج کے 5ویں ایپیسوڈ کے خلاصہ کلام کے طور پر؟ ماشاءاللہ اس پروگرام نبی رحمت کے ذریعے ARYQ TV کی طرف سے جو پیغام حضور کی شان رحمت کا دیا جا رہا ہے, اس میں اس صنف نازک جو عورت ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو نازک بھی قرار دیا ہے اور ٹیڑھا بھی قرار دیا ہے. درست. میں انہن خلقنا من ضلع, یہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. پھر فرمایا کہ وجہا, ان پسلیوں میں جو سب سے ٹیڑھی ہے, اعلیٰ وہ سب سے اوپر والی ہے جس سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے. پھر فرمایا اگر تو چاہے گا کہ اس کو سیدھا کرے, کسرتا ہو تو اس کو توڑ بیٹھے گا, لیکن اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو فائدہ اٹھا لے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس معاشرے کے اندر عام طور پر ذہنی خلش, اور آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کی سوچ کا جو فرق ہوتا ہے اس میں گھر اجڑ جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ ہم گھر کو بچانے کے لیے اپنی یہ سوچ کو پختہ کر سکتے ہیں کہ حضور نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں فرمایا کہ وَاسْتَوْصُوا فِي النِّسَاءِ, اے میرے صحابہ اور پوری امت مسلمہ, عورتوں کے بارے میری وصیت قبول فرما لیں. بڑی سرکار نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اگر انسان اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر لے اور چھوٹی موٹی خطاؤں کو درگزر کرنا شروع کر دے. سب سے بڑی میر صاحب اشارہ فرما رہے تھے, ہم یہ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی جب دوسرے گھر میں بیٹھی ہو تو اس کو پورے حقوق ملیں, لیکن دوسرے کی بیٹی جب میرے گھر میں آئے تو وہ سر اونچا کیوں کرے؟ جو ہے نا جی, پنجابی ہم کہتے ہیں تتی واوی نہ لگے. اپنی بیٹی کی طرف ہم یہ کہتے ہیں. اور جب کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی ہے تو وہ پھر وہ ہمیشہ گرم ہواؤں میں رہتی ہے. اس لیے یہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنی بیٹی جب دوسرے گھر میں بیٹھی ہو, جیسا بندہ یہ سوچے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ حقوق پیش آنے چاہیے, ویسے بندہ اپنی بیٹی, اپنے گھر میں آنے والی بیٹی کی قدر بھی کرے اور چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے درگزر کرے. طلاق کی رشو بھی کم ہو سکتی ہے اور امن اور سکون اور حضور کی شان رحمت کا ہمیں مظہر مل سکتا ہے. زندہ باد. بہت شکر گزار میر صاحب قبلہ. میں آپ کی آمد پر خصوصی بہت خوش ہوا, بڑا آپ نے مہربانی فرمائی. آج آپ کے ساتھ بھی پروگرام کی بسم اللہ بھی ہوگی انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ آپ آتے جاتے رہیں گے, شرف یاب فرماتے رہیں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو اجر دے. فیصل بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی آپ کا نعتیہ قصیدہ ہم نے شامل کرنا ہے. میں میر صاحب آپ سے دعا لیتا ہوا, مفتی صاحب اور فیصل بھائی, مولانا ظفر علی خان علیہ الرحمہ جو تحریک پاکستان کے بڑے قادآور لیڈر اور صحافتی دنیا کے بہت بڑے چیمپئن بھی اور تحریک
ایک پوری تھی اپنی ذات میں. ان کے بہت آفاقی شعر جو آپ نے سن رکھے ہیں لیکن اس موقع پر بہت ہی خوبصورت اضافہ ہو جائیں گے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. اللہ. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لمحہ کا شور نہ ہو. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لمحہ کا شور نہ ہو. یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں. اور شعر دیکھیے. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا. وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. بو بکر و عمر عثمان و علی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی. بو بکر و عمر عثمان علی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی. ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. اور آخری شعر. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے. پھر سماعت کیجئے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے. ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو قرآن کے یہ سپاروں میں. ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو قرآن کے یہ سپاروں میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. آئیے اس شمع کا اجالا بصورت نعت بصورت ذکر رسول سماعت کرتے ہیں جناب فیصل احمد نقشبندی سے. ماشاءاللہ. حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں. نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو. نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو. غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں. غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. اور زمانے کے شاہوں تمہیں کیا میں سمجھوں. زمانے کے شاہوں تمہیں کیا میں سمجھوں. میری عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں کہ عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. اور جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. اور جہاں کے اندھیرے سبھی دور ہوں گے. جہاں کے اندھیرے سبھی دور ہوں گے. ضیا کو پھیلانے
رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔